अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो आप कहिए पार्टी का जो इजलास कल हुआ ओहदों के हवाले से, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, मरीम नवाज़ साहब ने तकरीर की। मेरा ये ख्याल है कि PMLN की क़यादत ने कल आने वाला जो एक मुस्तकिल जो एक रोड मैप जिस पर पार्टी को चलना है इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद, उसके कल सारे वाज़े इशारे दे दिए गए हैं। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगली जो गुजारिश है वो ये है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से 2 अफसर जिनकी फ़ॉरेन पोस्टिंग्स, एक की दुबई में और एक की अमेरिका में, ज़ेर बहस है, एक स्कैंडल है जो सरगोशियों में महफ़िलों में शुरू है। कुछ एतराज़ात हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से। वो अफसर कौन हैं और उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से क्या गुफ्तगू की जा रही है? ये सवाल मैंने वज़ीर इत्तलात व नशरियात को भेजे, उन्होंने उसका जवाब मुझे भेजा। तो वो गुफ्तगू क्या है, 2 अफसरान कौन है, स्कैंडल क्या है और उस पे वज़ीर इत्तलात व नशरियात का जवाब क्या है, दोनों आपके सामने रखूँगा। और तीसरी जो बात जिस पर गुफ्तगू करनी है वो है अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, जो कि एक बहुत लायक़ एहतराम सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के। उन्होंने अपने एक ताज़ा वीलॉग में एंकर्स जर्नलिस्ट, जाली एंकर्स, जाली जर्नलिस्ट और जाली झूठे प्रोपेगेंडे की फैक्ट्रियाँ जिनको नाम दिया जाता है कि वो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके हवाले से कुछ बहुत अच्छी एक बात की है। उस बात में बढ़ाने या कमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस बात को दोहराना बड़ा ज़रूरी है। यानी अब्दुल्ला तारिक सुहेल ने अपनी बात बिल्कुल मुकम्मल कर दी है। यानी मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन जो उन्होंने बात की है उसको दोहराना बड़ा ज़रूरी है। वो क्या है वो भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो जो कल हमने देखा इजलास और जो तकरीरें हमने उसमें सुनी, उसमें बहुत क्लियर साइंस थे। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत आप यूँ कहिए कि आउट ऑफ द वे जाके बहुत लाड प्यार से मतलब मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र किया और कहा कि ये गुड़ियाँ हैं उनकी। और उसके बाद उन्होंने बहुत यानी यकीन से इस बात को बार बार दोहराया, बड़े ज़ोर से फोर्सफुली कहा कि वो जो सदर हैं पार्टी के बुनियादी तौर पर और वज़ीर आज़म, ये दोनों ओहदे दरअसल नवाज़ शरीफ की अमानत हैं। और नवाज़ शरीफ के लिए उन्होंने दुआ की कि वो वतन वापस आएँ और अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बने और जो पार्टी क़यादत है वो भी ओहदा वो संभालें। और उसके साथ ही ज़ाहिर है कि हमने मरीम नवाज़ साहिबा ने जो तकरीर की उसमें हमने देखा कि उन्होंने हम तकरीर वो हमेशा ही अच्छी करती हैं आदमी यानी इसको क्या ये कोई ख़बर तो है नहीं, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कि वही मोहब्बत का और वो जो ख़ानदानी एक उनकी तरबियत है वो नज़र आया। बिल्कुल इसी मोहब्बत से वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने के लिए गई थी जब ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। इसी तरह से वो हमज़ा शहबाज को सपोर्ट करने के लिए गई थी और अब भी लगता यही है कि वो आगे ज़ाहिर है कि पार्टी को सपोर्ट करेंगी। उनका वोट बैंक है, उनके वालिद का वोट बैंक है और वो सपोर्ट करेंगी। लेकिन असल जो ख़बर इसके अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये वजाहत दोबारा से कर रहा हूँ कि ये मेरा गुमान है, यानी मैं पढ़ रहा हूँ सिचुएशन को, जो पढ़ रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं वो बयान कर रहा हूँ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये कोई ख़बर नहीं है, यानी मुझे किसी ने बताया नहीं है। ये वो क्या है, देखिए कल ये बात तय हो गई है कि नवाज़ शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। ये बात तय हो गई है कि नवाज़ शरीफ पार्टी हेड हैं और इसका ऐलान कर दिया गया। शाहिद हक़ान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बारे में, यानी इसहाक़ डार को लेकर शहबाज शरीफ के जो कमेंट्स थे वो भी ज़ाहिर है के सामने आ गए, उस पर भी करते हैं बात। लेकिन असल बात ये है कि वज़ारत उज़्मा तो नवाज़ शरीफ के पास है, पार्टी हेड भी नवाज़ शरीफ होंगे, इस पर यूनानिमसली एग्रीमेंट है, ये अनाउंस कल हो गया। वज़ीर आला पंजाब किसने होना है, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि पार्टी का जो पावर बेस है पंजाब, वहाँ पे वज़ारत आला का उम्मीदवार पार्टी का कौन है। और कल की जो कार्रवाई और तकरीरें हैं, इनको देखकर मुझे ये गुमान है कि अब अंडरस्टैंडिंग विद इन द फैमिली, शायद ये पार्टी में ये क़यादत में ये तय हो गया है कि आइंदा जो वज़ारत आला है पंजाब की वो शहबाज शरीफ साहब की होगी। यानी अगर आपने 2017 में वापस जाना है, तो कल की तकरीरों से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नवाज़ शरीफ तो उस वक्त अनडिस्प्यूटेड है ना, वहाँ तो अब नवाज़ शरीफ का कोई क्या बिगाड़ेगा, पार्टी उसके नाम पे है, वोट बैंक ही उसके नाम पे है, तो वो तो यानी वज़ीर आज़म, वज़ारत उज़्मा और पार्टी हेड ठीक हो गया। वज़ीर आला पंजाब असल तो वो मामला है ना, दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो शहबाज शरीफ साहब का जो कल जोश व जज्बा मैंने देखा नवाज़ शरीफ साहब के लिए और फिर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, उससे मुझे ये लगा कि अब वज़ारत आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास होगी और मरीम साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है
جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے اور ووٹ بینک کے لیے کام کرتی رہی ہیں، وہی کریں گی آگے. اس پر میں آپ سے گزارش کروں کہ نواز شریف کا میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میں نے سچویشن کو دیکھا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وزارت اعلیٰ اب شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، تو موجودہ حالات میں جو وہاں بنے پڑے ہیں، کیونکہ اینٹی نواز وہ جو ایک پورا نقطۂ نظر ہے، عمران خان جا چکا ہے، نقطۂ نظر نہیں گیا، اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت دیکھیے پی ایم ایل این جو آخری چیز افورڈ کرتی ہے، خاص طور پہ پچھلے ایک سال میں مہنگائی نے جو حال کیا لوگوں کا، عمران خان کی جو پالیسیز کا گناہ اٹھانا پڑ گیا ہے، جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ہوا تو ہے نا، آپ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو اینٹی نواز نقطۂ نظر بھی پوری طاقت کے ساتھ وہاں موجود ہے اور اسے قبول نہیں ہے کسی صورت نواز شریف کا واپس آنا. تو اس صورتحال میں ود ان دا فیملی یا پارٹی کی لیڈرشپ میں یہ جو کسی بھی طرح کی رفٹ یا کسی بھی طرح کی تلخی یا کسی بھی طرح کی یوں کہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا جھگڑا فساد، وہ اس وقت نون لیگ افورڈ نہیں کرتی، کیونکہ وہ جو اینٹی نواز گروپ ہے وہ اتنی پوری فورس کے ساتھ وہ اسٹرائک پہلے بھی کر چکا ہے، وہ اب بھی کرے گا. ان کی تمام امیدیں ہی اس بات پہ ہے کہ پارٹی میں سپلٹ آ جائے جس کا فائدہ وہ اٹھا سکیں. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپوننٹ جتنی ہیں وہ بھی یہی چاہیں گی، اور ود ان دی اسٹیبلشمنٹ مطلب بیوروکریسی وغیرہ ججز یہ سب ملا لیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی سیاسی پارٹیاں تو اصل میں جج ہیں، تو ان کو بھی ساتھ میں ملا لیں. تو ود ان دا پارٹی اس کو سیکیور کرنے کا فی الحال ڈیمیج سے وہ وہی ہے کہ 2017 یعنی کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف، تاکہ ان دونوں پر اعتراض کرنا اور وہ نیچے کا جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ روڈ میپ واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے. اور یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہتر اسٹریٹجی ہے. اور میں آگے تو خیر دیکھیے پالیٹکس از گیم آف پاسبلٹیز، ابھی تو دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپس. ابھی دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی جو کہ سپٹمبر کے بعد ہی ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ ہوگی بندیال کے جانے کے بعد، وہ اب بھی اپنی جاتے جاتے بھی پوری زور لگائے گا کہ وہ کسی طرح سے تنگ کر سکے. یہ جو ابھی قانون سینٹ میں کل پاس ہوا ہے 5 سال جس کو لمٹ کیا گیا ہے تاحیات نااہلی کو، وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو بھی مطلب وہ اپنی پوری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد نواز شریف واپس آئیں گے، جس کے بعد الیکشن کمپین ہوگی، اگلے سال الیکشن ہو جائے گا. یہی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں. مردم شماری کا معاملہ بیچ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مردم شماری کا واقعہ آ جائے گا. اچھا جی، اب آتے ہیں کہ وہ کون سے 2 افسران ہیں وزارت اطلاعات کے. تو اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ فارن پوسٹنگ انفارمیشن گروپ 2023 سیکورٹی کلیئرنس رپورٹ آف بوتھ آفیسرز آر ناٹ اپ ٹو دا مارک اینڈ اٹس ریٹن ان دیئر رپورٹ دیٹ دے آر ناٹ سوٹیبل فار ڈیزگنیٹڈ پوسٹنگز. کون ہے جی یہ؟ زیغم عباس، یہ ڈائریکٹر ہیں منسٹر آفس میں، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. پوسٹنگ ان کی واشنگٹن ڈی سی کی گئی ہے، BPS 18. دوسرے ہیں جی صالح محمد، ڈپٹی PIO پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. پوسٹنگ ان کی دبئی کی گئی ہے، PBS 18. ان دونوں حضرات کے بارے میں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس مطلب مجھ تک خبر پہنچی کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. ان دونوں جو آفیسرز ہیں کوسچنیبل ہیں، ان کی جو کچھ عادات وغیرہ ہیں. تو یہ میں نے منسٹر انفارمیشن کو بھیجا. ان کا جواب یہ تھا کہ the entire process is completed on merit and 5 ministries are involved in test and interview, and then the process of security clearance was done, which is completed and recommendations are made. Both are good officers like other 10 in the list. Those were shortlisted. I don't know them personally, have worked with them in the capacity of minister and completed the process of on merit for 14 officers similarly. تو یہ ایک جو اعتراض ہے وہ بھی رکھ دیا اور اس کا جو منسٹر صاحبہ نے جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جیسے یہ ایک رویہ ہے، یہ جو 2 نام ہیں نا، یہ ایک رویہ ہے. یہی رویہ آپ نے عمران خان میں پوری طاقت سے دیکھا ہے. اب یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ یہ ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا، پروان چڑھایا، مسلط کیا. جب وہ ہر طرح سے فیل ہو گیا، بالکل مکمل فیل ہو گیا، گورننس میں، اکانومی میں، فارن پالیسی میں بالکل ہی بربادی آ گئی، تو اس کے بعد لانے والوں نے ہٹایا. یعنی اس سے زیادہ سپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ کی کسی سویلین کو آج تک نہیں ملی. ٹھیک ہے، جتنی اس کو ملی اس کے باوجود یہ فیل ہو گیا. بالکل ہونا ہی تھا کسی بھی آپ اینی وے، وہ ایک اور بحث. تو اب جب اس کو نکال دیا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنا کیسے تھا، اس لیے اس نے پہلے دن سے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ اس کو ہٹانے میں اپوزیشن کا کوئی کردار تھا. آج تک وہ نہیں مانا کہ باقی سیاسی جماعتوں یا کسی اور ادارے کا بھی کوئی حیثیت ہے. وہ وہیں فروزن ہے بیک ان ٹائم
کہ اسی طرح فوج جس طرح پہلے لے کر آئی تھی، فوج نے ہی مجھے نکالا، فوج ہی مجھے واپس لے کر آئے. یہ رویہ اپنی انتہاؤں پر عمران خان کے اندر ہم نے دیکھا، اور اس کی انتہا خودکشی بم پہ جو اس نے لات ماری 9 مئی کو، وہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. اچھا، اب اسی رویے کو ذرا چھوٹا کر لیجئے، تو پھر وہاں شاہد خاقان عباسی مفتاح اور اس طرح کے، یہ میں نام ان کے لے رہا ہوں کیونکہ اس رویے کا شکار یہ 2 حضرات ہیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے. اس رویے کا شکار یہ نہیں کہ باقی لوگ نہیں ہوتے، یہ بیماریوں کی طرح رویے بھی بیماریوں کی طرح ہوتے ہیں نا، خیالات کی طرح، خیالات آتے ہیں بیماریوں کی طرح. تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا چونکہ ویسے بھی اخلاق بہت اچھا، عزت بہت دیتے ہیں، تو وہ جس کو ایک دفعہ عزت دیں، اخلاق سے ملیں، عہدہ دیں، مقام دیں، تو پھر دوسرا آدمی اگر یہ سوچے کہ اب نواز شریف اسے گود ہی لے لے بس ساری زندگی کے لیے، مصیبت یہ ہے. یہی عمران خان نے سوچا کہ اب فوج کا فرض ہے کہ اسے گود میں لے لیا ہے تو ساری زندگی گود میں رکھے، وہ پرفارم کرے یا نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. تو آپ کو عزت دی، وہ شاہد خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں. اب آپ کا یہ خیال جو ہے کہ یہ اب مجھے گود لے لیا جائے اور ہمیشہ وزیر اعظم مجھے ہی ہونا چاہیے یا ہمیشہ فائنانس منسٹر مجھے ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. یہ جذباتی باتیں ہیں. اور ری امیجننگ پاکستان کی طرف نکل گئے، اور حاصل کیا کیا؟ فارغ ہو گئے، پارٹی عہدوں سے فارغ ہو گئے. وہی شہباز شریف جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ پہلے ہمدردی بھی رکھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، انہیں پبلکلی آ کے کہنا پڑا کہ جس کو اسحاق ڈار پہ جو تنقید کرتا ہے اسے پارٹی میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کو عہدہ بھی نہیں دیا. فیملی کمز فرسٹ. پالیٹکس مطلب ہے وہ جو ایک آپ کی کوئی گلے شکوے آپ اندر کریں. باہر بیٹھ کے پتھر پھینکنے کا مقصد ایک حد تک ہی برداشت ہوتا ہے نا. وہ خواجہ آصف نے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا اس کو. ایک میں اس میں دیکھ رہا تھا کسی شو میں اسی رویے کو، کہ یہ آپ کچھ مطلب آدمی کو لحاظ کر لیتا ہے، آدمی کوئی خیال کر لیتا ہے. آپ کو عزت دی ہے، آپ کو مقام دیا ہے، آپ نے اس کو عذاب بنا کے رکھ دیا کہ اب آپ سے پوچھے بغیر کچھ ہو ہی نہیں. یہاں میں آپ کو مثال دوں گا، نظریاتی کارکن ہوتا کیا ہے. نظریاتی کارکن جو ہے اس کا کوئی عہدوں سے تعلق نہیں ہوتا. پارٹی کہتے تو اس کو عہدہ دیتی ہے، وہ رکھ لیتا ہے، عہدہ لے لیتی ہے، وہ ہنستا کھیلتا کر لیتا ہے. پرویز رشید اس کی مثال آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. کیا پرویز رشید یہ شکوے نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی پرویز رشید کے بہاف پہ آدھا میڈیا اسلام آباد میں بڑے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ وہ شکوہ کر رہے تھے کہ پرویز رشید کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا اس نے خود کبھی کو شکوہ کیا؟ کیا اس نے کبھی کو اشارہ بھی دیا کہ اب ایک دفعہ چونکہ وہ مطلب ہے جو پوسٹنگ یعنی جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہ تو بہت ہی کچھ بھی نہیں. چیئرمین پی ٹی وی کی کیا بیچارے کی حیثیت ہوتی ہے، جبکہ اوپر اس زمانے میں جو وزیر اطلاعات ہے وہ شاہد حسین سید جیسا بندہ ہو. لیکن اس کے باوجود جو سزا بھگتی ہے پرویز رشید نے پرویز مشرف کے ہاتھوں، اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے پرویز رشید کے ساتھ، جس طرح ڈسکوالیفیکیشن کی، جو سینٹ کا غنڈہ گردی کی گئی وزارت سے، تو کیا پرویز رشید نے کوئی شکوہ کیا؟ پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی کارکن جو ہے وہ پارٹی قیادت کے اور اس کے مینیفیسٹو پالیسی کے ساتھ ہوتا ہے، عہدوں کا محتاج نہیں ہوتی. اس کی وفائیں عہدوں کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی جفائیں عہدوں کے جانے سے نہیں جاتی، اور اس کی وفائیں وزارتیں اور عہدوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی. وہ مبرہ ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے ان چیزوں سے. یہ ہوتی ہے نظریاتی جس کو کہنا چاہیے کمٹمنٹ. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا گزارش وہ یہ ہے، عبداللہ طارق سہیل صاحب نے بہت اچھی اپنے ویلاگ میں یہ گفتگو کی کہ یہ جو جھوٹے نیوز چینلز ہیں اور جھوٹے اینکرز ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ وہ میں اس بات کو دہرانے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دہشت گرد ٹیررسٹ، یہ اب ان کی مثال ہے کہ ایک دہشت گرد یا ٹیررسٹ جو بم پلانٹ کرنے آیا کہیں اور اس نے بم پلانٹ کر دیا، بم ڈسپوزل سکواڈ آیا یا کوئی اور کسی نے دیکھا، اس بم کو پھٹنے سے بچا لیا گیا اور تباہی سے بچا لیا گیا، اور یعنی متعلقہ لوگوں نے عملے کے لوگوں نے آ کے اس کو ڈیفیوز کر دیا اور ہم تباہی سے بچ گئے. یعنی جہاں بھی وہ بم رکھا تھا وہ علاقہ تباہی سے بچ گیا. اچھا، اب وہ جو دہشت گرد جس نے وہ پلانٹ کیا تھا، کیا اس کو اس وجہ سے آزاد کر دینا چاہیے کہ وہ جو بم اس نے پلانٹ کیا تھا وہ پھٹا نہیں، تو اب اس کو چھوڑ دو کیونکہ نقصان تو کچھ نہیں ہوا. یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کی فیکٹریاں ہیں نا نیوز چینل کے نام پہ جو پاکستان میں چل رہی ہیں، اور ان میں جو بیٹھے ہوئی یہ مداری ہیں جن کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں پاکستان میں، جھوٹ بولنے والے لوگ، ان لوگوں نے وہ بم پلانٹ کر کے جتنی کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے فوجی بغاوت کی کوشش کی، ان لوگوں نے خانہ جنگی کی کوشش کی. یعنی ایک دہشت گرد ایک بم سے ایک شہر اور ایک گاؤں میں جتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے نا، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے جتنے میگا لیول پہ ان لوگوں نے پورے ملک میں خانہ جنگی کی، ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے
تو انہوں نے درجنوں کے حساب سے پھانسیاں دے کے چوکوں میں لوگوں کو لٹکا دینا. انہوں نے کسی کو نہیں بخشنا تھا. انہوں نے کسی سول کو نہیں بخشنا تھا, انہوں نے کسی ملٹری والے کو نہیں بخشنا تھا, کسی ایجنسی والے کو نہیں بخشنا تھا. جو ان کی ہٹ انہوں نے وہی کرنا تھا جو انقلابی کرتے ہیں پوری دنیا میں. پھر یہی ہوتا ہے. اب چونکہ یہ ناکام ہو گئے ہیں تو کیا اب ان کو اس لیے آزاد کر دیا جائے, نرمی برتی جائے کہ چونکہ نقصان تو نہیں ہوا, یہ تو ناکام ہو گیا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس بات کو ہمیں بار بار دہرانا بھی چاہیے, ایک دوسرے کو بتانا بھی چاہیے. اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جھوٹے پروپیگنڈے کی نیوز فیکٹریاں, ان کا نہ کوئی صحافت سے تعلق ہے نہ نیوز سے تعلق ہے. یہ بلیک میلرز ہیں, یہ اسمگلرز ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ غنڈے ہیں, یہ پاور گینگسٹرز ہیں جنہوں نے تختہ الٹانے کی پوری کوشش کی. اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ وہی رویہ ریاست کو اختیار کرنا چاہیے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آگے جا کے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی گئی, ان کو دوبارہ صحافت میں ڈال کے, یعنی ان کو بچایا گیا, ان لوگوں کو بچایا گیا, کسی بھی بہانے سے بچایا گیا, تو آپ یقین رکھیں کہ جو راستہ انہوں نے دکھا دیا ہے, اب آنے والے لوگ جو ان کے راستے پر چلیں گے وہ نوجوان ہوں گے, وہ نئے لوگ ہوں گے, وہ اگریسو ہوں گے, وہ زیادہ غصے والے ہوں گے, اور ان کی جو کوشش ہوگی بغاوت ہنگامہ خانہ جنگی کروانے کی, وہ ان لوگوں کی کوششوں سے 100 گنا آگے ہوگی. پاکستان کی ریاست یہ افورڈ کرتی ہے؟ یہ سوال اسے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ان لوگوں کو اگر دوبارہ سے معاف کیا گیا, ان سارے ٹولے کو, جھوٹے پروپیگنڈی, جھوٹے میڈیا کی فیکٹری, جھوٹے لوگوں کو اگر آپ نے دوبارہ سے چھوڑا, رحم کرنا ہے اور ان ججوں کو اور ان لوگوں کو, تو پھر یہ کام دوبارہ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.